अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं 12 उर्दू चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम क्या है? इंशाइया क्या है, जिसके मुसन्निफ वज़ीर आगा है और ये एक मजमून है। इसका हम लाइन वाले एक्सप्लेनेशन इससे पहले वाले वीडियो में हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग वो वाला क्लास नहीं किए हैं तो हमारे चैनल पे अपलोड है। क्लास 12 उर्दू 2025 के नाम से एक प्ले लिस्ट बना होगा, वहाँ पे आप लोग को क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाला भी क्लास कर लेना है। अगर आप लोग वो क्लास कर लेते हैं तो आपसे 100% एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाला जो क्लास था उसमें हम क्या किए, आपका बुक जो होता है कहकशा बुक, उसका एक एक लाइन पढ़कर आपको समझाए है। और अगर आप जब क्लास पूरा मतलब बुक समझ लेते हैं तो आपसे क्वेश्चन कहाँ से छूटेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा ही जाता है बुक से। और जब आप पूरा बुक एक एक लाइन पढ़ लेते हैं तो 100% आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आज के वीडियो में हम लोग इंशाइया क्या है जो आपके चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। मात्र एक वीडियो में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों कवर होगा। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वो भी मिलेगा। कैसे मिलेगा हम आपको बताएंगे। ऑल क्वेश्चन इन वन वीडियो चैप्टर 4 कंप्लीट। चलिए बिना देरी करते हुए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, तो आपके चैप्टर का नाम क्या है? इंशाइया क्या है, जो वज़ीर आगा का है। और ये हम कहाँ से पढ़ा रहे हैं? तो गोल्डन पासपोर्ट एक उर्दू गाइड है, वो आपके बाज़ार में अगर मिल रहा है तो बेहतर होगा आप उस गाइड को ख़रीद लीजिए। और आप लोग एक बार क्लास करने के बाद उससे पढ़िएगा तो 100% आपको ऑल क्वेश्चन याद हो जाएगा। और अगर आपके बाज़ार में नहीं मिल रहा है तो घबराने का कोई बात नहीं है। आप मेरे नंबर पे मैसेज कीजिएगा, सर मुझे पीडीएफ चाहिए, तो ये गाइड का हम पूरा पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? इंशाइया क्या है। और ये वज़ीर आगा का लिखा है, आपको पता ही है। चलिए, वेरी टाइप क्वेश्चन है, मतलब वेरी टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन देखने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोग को याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑप्शन दिया रहता है। अगर आप लोग को आंसर याद रहेगा तो आप लोग ऑप्शन देखिएगा तो वहाँ पे भी आपको याद आ जाएगा, अगर एक बार क्लास कर लेते हैं तो। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, इंशाइया शायरी सिनिफ है या नसरी? सवाल क्या है, इंशाइया जो है वो शायरी सिनिफ है या नसरी सिनिफ है? तो इंशाइया एक नसरी सिनिफ है। तो जवाब आप लोग को इस तरह लिखना है। अगर 2 नंबर में पूछ दिया जाएगा तो इंशाइया जो है नसरी सिनिफ है। अक्सर तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी होता है 2 नंबर वाला में भी पूछ दिया जाता है, इसलिए आप लोग को समझ कर पढ़ना है। चलिए सवाल नंबर 2 करते हैं। क्या इंशाइया को दूसरी असनाफ अदब से गैर रस्मी तरीक़ार मुमीज़ करता है? तो हाँ, मुमीज़ करता है। क्या कहा जा रहा है? क्या इंशाइया को दूसरी असनाफ मतलब जैसे मजमून, खाका, नाविल, तो ये जो है ये सब एक असनाफ है। तो दूसरी असनाफ अदब से गैर रस्मी तरीक़ार का मुमीज़ करता है? तो हाँ, बिल्कुल मुमीज़ करता है। मतलब ये इंशाइया जो है ये अफसाना के तरह ही रहता है, लेकिन उसका अलग रहता है। इंशाइया निगार जो होता है आप लोग को पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कराए तो वहाँ से आप लोग कर लीजिएगा तो बेहतर होगा। अगर यहाँ पर हम समझाने लगेंगे तो ये क्लास भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर 3 करते हैं। वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किन किन अदबी असनाफ से है? 3 के नाम लिखिए। वज़ीर आगा का ताल्लुक़ जो है किन किन अदबी असनाफ, मतलब वही बताए ना, इंशाइया, अफसाना, नज़म, ये सब जो है एक असनाफ की किस्म है। तो वज़ीर आगा का ताल्लुक़ जो है किन किन अदबी असनाफ से है? 3 के नाम लिखिए। तो आपको इस तरह से लिखना है जवाब वज़ीर आगा। अगर आपके 2 नंबर में पूछ दिया जाएगा तो आप किस तरह से लिखिएगा? बस इतना लिख देने से नहीं काम चलने वाला है, इस तरह से लिखिएगा जवाब वज़ीर आगा का ताल्लुक़ दर्ज झेल 3 नाम है। वज़ीर आगा का ताल्लुक़ अदबी सिनफ से जो है दर्ज झेल 3 नाम है। तो दर्ज झेल मतलब होता है निम्नलिखित। तो आपको उसके बाद नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कर कर लिख देना है। तो नंबर 1 में क्या है? तनकीद। नंबर 2 में क्या है? इंशाइया। और नंबर 3 में नज़म निगारी। तो वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किन चीज़ों से है? तनकीद से भी है। तनकीद किसे कहते हैं हम आपको बता चुके हैं। और इंशाइया से भी है और नज़म निगारी से भी है। नज़म निगारी तो आप लोग क्लास 10 से ही जानते हैं। और तनकीद का मतलब ये होता है जैसे कोई अफसाना लिखा गया उसका जांच करना, खरे खोटे की पहचान करना, उसे ही तनकीद कहते हैं। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए सवाल नंबर 4 करते हैं। क्या इंशाइया निगार का मकसद जिद्दत तराजी है? क्या इंशाइया निगार का मकसद जो है जिद्दत तराजी है? तो नहीं, इंशाइया निगार का मकसद जो है जिद्दत तराजी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। चलिए सवाल नंबर 5 करते हैं।
انشائیہ کی امتیازی صورت کس کی رہین منت ہے؟ انشائیہ کی امتیازی صورت جو ہے کس کی رہین منت ہے؟ تو خوشگوار تازگی کی رہین منت ہے۔ تو جواب آپ کو اس طرح سے بھی لکھ دینا، اور آپ کے ایگزام میں اس طرح کوشچن رہے گا تو بس یاد رکھنا ہے خوشگوار تازگی، آپشن میں دیا رہے گا، آپ لوگ کو آسانی سے ٹک کر دینا ہے۔ چلیے اگلا کوشچن کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کے 3 کتابوں کے نام لکھیے۔ دیکھیے اوپر کیا تھا، وزیر اعظم کا 3 ادبی اصناف کا نام، اور یہاں آپ کے سے پوچھا جا رہا ہے وزیر اعظم کے 3 کتابوں کے نام، تو کنفیوژن نہیں ہوگا۔ تنقید مطلب تنقید جو ہے کتاب نہیں ہے۔ کتاب کون کون ہے؟ اردو ادب میں طنز و مزاح، ایک کتاب کا نام یہ ہے، اور دوسرا کتاب ہے اردو شاعری کا مزاج، اور تیسرا کیا ہے؟ نظم جدید کی کروٹیں۔ یہ 3 کتاب ہے جو وزیر اعظم کی لکھی ہوئی ہے، یاد رکھنا ہے کیونکہ آپ کے ایگزام میں 2 نمبر میں پوچھا جاتا ہے، اور اگر آپ سے پوچھ لیا جائے گا تو یاد رہے گا، تب تو آپ لکھ پائیے گا نا۔ تو وزیر اعظم کی 3 کتابوں کے نام کیا ہے؟ تو جواب اردو ادب میں طنز و مزاح، اردو شاعری کا مزاج، تیسرا کیا ہے؟ جدید کی کروٹیں، نظم جدید کی کروٹیں۔ یہ تینوں ان کے کتاب کا نام ہے۔ چلیے سوال نمبر 7 کرتے ہیں۔ کیا انشائیہ شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے؟ کیا انشائیہ جو ہے شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے؟ تو ہاں، انشائیہ شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے، اور یہ کوشچن آپ کے آبجیکٹو کوشچن میں بھی پوچھا جائے گا، اس لیے کوشچن کو آپ لوگ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ چلیے سوال نمبر 8 کرتے ہیں۔ کیا انشائیہ دوسری اصناف سے اپنے اختیار کے باعث علیحدہ نظر آتا ہے؟ تو ہاں، علیحدہ نظر آتا ہے۔ چلیے 2 نمبر والا کوشچن آپ کریں گے۔ یہ تھا 1 نمبر ٹائپ کا کوشچن جو آپ کے آبجیکٹو میں ہی پوچھا جاتا ہے، لیکن ان میں سے کچھ کوشچن ایسا بھی ہے جو آپ کے 2 نمبر میں پوچھ لیا جاتا ہے۔ تو چلیے کیا ہے، شارٹ ٹائپ کوشچن وتھ آنسر، یعنی کہ 2 نمبر والا جو کوشچن ہے تو وہ بھی شارٹ ٹائپ کوشچن ہی ہوتا ہے نا، چھوٹا چھوٹا کوشچن، لیکن 1 نمبر والا رہتا ہے تو 1 لائن کا رہتا ہے، اس لیے آپ لوگ کو تھوڑا سا لکھنا ہوگا، اور آپ لوگ اگر پورا سمجھ لیتے ہیں تو آپ سے 100% ہی بن جائے گا۔ تو سوال نمبر 1 ہے، انشائیہ اور مضمون میں کیا فرق ہے؟ انشائیہ اور مضمون کسے کہتے ہیں آپ کو تو پتہ ہی ہوگا۔ مضمون جیسے کوئی ٹاپک پہ کچھ لکھنا، اس کو مضمون کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ عید کے اوپر لکھ رہے ہیں تو مضمون ہے نا، آپ کے ایگزام میں پوچھا بھی جائے گا، مضمون 8 نمبر کا رہے گا۔ تو مضمون مطلب کوئی ٹاپک پہ لکھنا، جیسے عید پر لکھ دیے، ہمارا پسندیدہ تہوار پر لکھ دیے، یا میری امی جان پر لکھ دیے، یا ایسا بہت سا ٹاپک رہتا ہے، کسی پہ لکھ دینا اس کو مضمون کہتے ہیں۔ اور انشائیہ کسے کہتے ہیں وہ بھی آپ لوگ سمجھ لیجئے۔ تو جواب انشائیہ اور مضمون میں بنیادی، 1 منٹ کیا ہے انشائیہ اور مضمون؟ جواب انشائیہ اور مضمون میں بنیادی فرق یہ ہے کہ عام طور سے نثری ادب میں پیش کیے جانے والے تمام باتوں کو مضمون کے زمرے میں رکھا جاتا ہے۔ انشائیہ مضمون کی ہی ایک قسم ہے لیکن مضمون نہیں ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ 1 منٹ رک جائیے۔ انشائیہ اور مضمون میں بنیادی فرق یہ ہے کہ عام طور سے نثری ادب میں پیش کیے جانے والے تمام باتوں کو مضمون کے زمرے میں رکھا جاتا ہے، مطلب انشائیہ میں جو تمام بات ہوتا ہے مضمون کے طرح ہی رکھا جاتا ہے۔ انشائیہ مضمون کی ہے قسم، اگر آپ کے آبجیکٹو میں پوچھا جائے گا انشائیہ کس کی قسم ہے، مضمون کی، تو آپ لوگ کو ٹک کر دینا ہے مضمون میں۔ لیکن ایسا مضمون نہیں جس پر مراسلہ ہونے کا اثر قائم ہو جائے، مضمون کا ہی قسم ہے لیکن ایسا مضمون نہیں ہے جس پر مراسلہ ہونے کا اثر قائم ہو جائے۔ جس طرح اردو خاکہ، رپو تاس، سوات حیات اور مقالہ اور مراسلہ مضمون کی مختلف شکلیں ہیں، مطلب کیا کہا جا رہا ہے، جس طرح رواد، خاکہ، روپو تاز، سواخ حیات، مقالہ اور مراسلہ مضمون، یہ سب ایک مضمون کی ہی قسم ہے۔ انشائیہ بھی نثری تحریر کی ایک منفرد شکل ہے۔ انشائیہ جو ہے نثری تحریر کی ایک منفرد شکل جس کی اپنی ایک صنفی حیثیت ہے، اس لیے انشائیہ کو مضمون نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن یہ مضمون کی ہی قسم ہے۔ یاد رکھنا، اگر آپ کو ایگزام میں پوچھا جائے گا انشائیہ کیا ہے، تو انشائیہ تو آپ کے کتاب میں جو چیپٹر ہے وہ ایک مضمون ہے، لیکن یہ مضمون کی قسم یہاں پہ بات ہو رہی ہے، تو انشائیہ جو ہے ایک مضمون کا قسم ہے لیکن مضمون نہیں ہے۔ چلیے سوال نمبر 2 کرتے ہیں۔ انشائیہ نگار کو دوران تخلیقی کیسی آزادی میسر ہوتی ہے؟ کوشچن کیا کہا جا رہا تھا سوال میں؟ انشائیہ نگار یعنی کہ انشائیہ کے لیکھک جو ہے ان کو انشائیہ لکھتے وقت کیسی آزادی ہے، یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے۔ تو امید ہے آپ لوگ کوشچن پہلے سمجھیے، اگر آپ لوگ کوشچن سمجھ لیتے ہیں تو آپ 100% خود سے لکھ سکتے ہیں، اگر آپ لوگ لائن بائی لائن ایکسپلیشن والا کلاس کر لیے ہیں تو چلیے اس طرح ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو سمجھائیں گے۔ جواب انشائیہ نگاری کا فن طنز و مزاح کے درمیان کا راستہ ہے، یعنی
طنزہ اگر فراز کا راستہ ہے تو مزہ نشیب کا راستہ ہے، اور انشائیہ نگاری ان دونوں کے درمیان یعنی مستح مقام پر ہے۔ اس لیے ایک انشائیہ نگار ہمیشہ سطح زمین پر چلتا ہے، لیکن اس کو اس قدر آزادی حاصل ہوتی ہے کہ وہ انشائیہ لکھنے کے دوران کبھی فراز کی طرف اٹھتا ہے تو کبھی نشیب کی طرف جھکتا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ مطلب انشائیہ اگر نگار جو ہوتا ہے اس کو انشائیہ لکھنے کے دوران ایسی آزادی رہتی ہے کہ وہ کبھی دوسرے ٹاپک پہ چلا جاتا ہے تو کبھی اور کہیں چلا جاتا ہے، لاسٹ میں پھر وہ انشائیہ کی اور آتا ہے۔ تو وہی بات کہا جا رہا ہے، اس قدر آزادی حاصل ہوتی ہے کہ وہ انشائیہ لکھنے کے دوران کبھی فراز کی طرف اٹھتا ہے تو کبھی نشیب کی طرف جھکتا ہے، لیکن ایسا وقتی طور پر ہوتا ہے، لیکن ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے، وقتی طور پر، ہمیشہ نہیں ہوتا ہے۔ انشائیہ نگار جو ہے تھوڑی دیر کے لیے فراز کی طرف بھی جاتا ہے اور نشیب کی طرف بھی ضرور جاتا ہے، پھر فوراً اپنے مقصد کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ انشائیہ نگار جو ہے تھوڑی دیر کے لیے فراز کی طرف بھی جاتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے نشیب کی طرف بھی جاتا ہے، لیکن وہ فوراً پھر اپنے مقصد کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ اپنی مقصد کیا مطلب انشائیہ لکھنا جو اس کا مقصد رہتا ہے، جو ٹائٹل پہ وہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ چلیے سوال نمبر 3 کرتے ہیں۔ انشائیہ کا خالق کس شخص کی طرح ہوتا ہے؟ انشائیہ کا خالق، کوشچن سمجھیے پہلے۔ انشائیہ تو آپ لوگ پڑھے ہوں گے، لائن بائی لائن ایکسپلینیشن تو اس میں ہم بتا ہی دیے۔ تو انشائیہ کا خالق یعنی کہ انشائیہ لکھنے والے جو ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے؟ تو جواب، انشائیہ کے خالق کا کام تصویر کا دوسرا رخ پیش کرنا اور ہمیں عادت اور تکرار کے گھیرے سے ایک لمحے کے لیے آزادی دلانا ہے کہ ہم غیر جانبدار طریقے سے زندگی کے روشن اور تاریک دونوں پہلوؤں کو بخوبی جائزہ لے سکے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ انشائیہ کے خالق کا کام تصویر کا دوسرا رخ پیش کرنا ہے، مطلب تصویر جو ہوتا ہے نا، فوٹو، اس کا سمجھیے اسی طرح وہ ہم کو تصویر دکھا رہا ہے تم کو کیا کرنا چاہیے، وہی بات کہا جا رہا ہے۔ ہمیں عادت اور تکرار کے گھیرے سے ایک لمحے کے لیے آزادی دلانا ہے تاکہ ہم غیر جانبدار طریقے سے، مطلب جانور کے طریقے سے زندگی روشن اور تاریک دونوں پہلوؤں کو بخوبی جائزہ لے سکے کہ ہم کیسے رہ رہے ہیں۔ انشائیہ کے خالق کی مثال ایک غیر ملکی سیاح کی طرح ہے، جس طرح ایک سیاح کو نئے ملک کی بہت سی ایسی انوکھی باتیں فوراً معلوم ہو جاتی ہے جو اہل وطن کے نظروں سے اوجھل لیتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ پہلے پورا پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ کو بتائیں گے۔ اس طرح ایک انشائیہ لکھنے والا زندگی کے عام مظاہرہ کے ان تازہ پہلو کو فوراً دیکھ لیتا ہے جو زندگی کی سطح پر دلچسپی کے باعث ایک عام انسان کے نظروں میں سے اوجھل لیتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ انشائیہ کا خالق جو ہے، انشائیہ لکھنے والا، وہ تصویر کا رخ پیش کرتا ہے اور ہمیں عادت تکرار، مطلب ہمیں بولنے کے لیے ایک لمحہ کے لیے آزادی دلاتا ہے تاکہ ہمیں غیر جانبدار طریقے سے اپنی زندگی نہیں گزارنا، پہلوؤں کا بخوبی جائزہ لے سکے۔ انشائیہ کے خالق ایک مثال غیر ملکی سیاح کی طرح ہے، مطلب انشائیہ کا خالق جو ہے ایک غیر ملکی، مطلب غیر ملک میں کیا ہو رہا ہے وہ جیسے ہم کو فوراً معلوم چلا، تو اسی طرح یہاں کہا جا رہا ہے طرح ایک سیاح کو نئے کی بہت ایسی، مطلب نئی ملک کوئی بنتا ہے تو اس کو دوسرے ملک سے دیکھتا ہے اس میں کیا چیز ہے، اس کے بعد وہ اپنے اندر بھی کوشش کرتا ہے تو فوراً معلوم ہو جاتی ہے، جو اہل وطن کے نظروں سے اوجھل لیتی ہے، مطلب جو وطن کے اور لوگوں سے آنکھوں کے نظر سے ہٹا رہتا ہے۔ اور انشائیہ لکھنے والا زندگی کے عام مظاہرین ان تازہ پہلو کو فوراً دیکھ لیتا ہے جو زندگی میں سطح دلچسپی کے باعث ایک عام انسان کے نظروں سے اوجھل لیتے ہیں۔ امید ہے یہ کوشچن بھی آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ چلیے سوال نمبر 4 کرتے ہیں۔ انشائیہ میں عدم تکمیل عیب ہے یا ہنر؟ واضح کیجیے۔ انشائیہ میں جو عدم تکمیل عیب ہے یا ہنر ہے، یہ اس کو خلاصہ کیجیے، کہا جا رہا ہے۔ تو جواب، عدم تکمیل انشائیہ میں ایک ہنر ہے۔ عدم تکمیل جو ہے انشائیہ میں ایک ہنر ہے، بلکہ انشائیہ کی طرف امتیازی خصوصیت انشائیہ میں موضوع کی مرکزیت تو قائم رہتی ہے، لیکن اس مرکزیت کا سہارا لے کر انشائیہ نگار بہت سی ایسی بات بھی کہہ دیتا ہے جن کا موضوع ان سے گہرا تعلق نہیں ہوتا۔ انشائیہ کا حال یہ ہے کہ اس موضوع کے صرف انوکھے پہلو کو پیش کرتا ہے، مطلب انشائیہ کا حال یہ ہے کہ اس موضوع میں صرف انوکھے پہلو کو، مطلب کوئی خاص پہلو کو پیش کر دیا جاتا ہے، اس کے بہت سے دوسرے پہلو نشتہ اور نامکمل حالات پر رہ جاتے ہیں۔ مطلب انشائیہ میں بہت سے ایسے پہلو ہوتے ہیں جو نشتہ اور نامکمل، مطلب پورا نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی حالات میں رہ جاتے ہیں۔ انشائیہ نگار کا مقصد صرف اتنا رہتا ہے کہ آپ کو غور کرنے پر مجبور کر دے، مطلب انشائیہ نگار کا مقصد صرف اتنا رہتا ہے کہ آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے تاکہ آپ کی انشائیہ بھی بکھرے ہوئے بہت سے اشارات پر غور فرمائے، تاکہ آپ کا جو انشائیہ ہے وہ بھی بکھرے ہوئے بہت سارے چیزوں پہ غور فرمائے۔
امید ہے یہ کوشچن بھی آپ لوگ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ سوال نمبر 5 کیا ہے؟ وہ مرکزی نقطہ کیا ہے جس پر انشائیہ نگار ہر بار لوٹتا ہے؟ ہر بار لوٹتا ہے، مطلب وہ مرکزی نقطہ کیا ہے جس پر انشائیہ نگار ہر بار لوٹتا ہے؟ تو جواب آپ لوگ کو اس طرح لکھنا ہے۔ جواب: ایک انشائیہ نگار اپنے قاری سے ایک ہم سطح پر محو گفتگو ہوتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ طنز مزاح کا استعمال انشائیہ نگار کے لیے شجر ممنوع نہیں ہے، اور وہ اپنے مرکزی نقطے یعنی ہموار سطح سے لمحہ بھر کے لیے بھی اوپر نیچے بھی جاتا ہے، اور تاہم وہ بار بار اپنے مرکزی نقطے کی طرف ضرور لوٹ آتا ہے۔ مطلب کیا کہا جا رہا ہے؟ انشائیہ نگار جو ہے اپنے قاری، مطلب انشائیہ جو پڑھتا ہے اس کو قاری کہا جاتا ہے، تو انشائیہ نگار اپنے قاری سے ایک ہموار سطح پر گفتگو وقت ہوتا ہے۔ یہ صحیح طنز و مزاح کا استعمال انشائیہ نگار کے لیے، مطلب انشائیہ نگار کے لیے طنز و مزاح، ہنسی مذاق کے لیے شجر ممنوع نہیں، مطلب ضروری نہیں ہے، لیکن وہ بھی ہوتا ہے۔ اور اپنے مرکزی نقطے یعنی کہ مین کردار جو ہوتا ہے، مین نقطہ، مین پوائنٹ، ہم سطح لمحے پر اونچے نیچے بھی جاتا ہے، اور وہ باہر اپنے مرکزی نقطے کی طرف ضرور لوٹ آتا ہے۔ دوسری طرف طنز و نگار فراز کے نقطے سے ایک دم نیچے نہیں اترتا۔ دوسری طرف جو ہے طنز و نگار فراز کے نقطے سے ایک دم نیچے نہیں اترتا ہے، اور مزاح نگار جو ہے نشیب کے نقطہ سے ایک دم اوپر نہیں جاتا ہے، لیکن انشائیہ نگار نسبتاً آزاد ہے اور دونوں اطراف میں آ جا سکتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے پھر فوراً اپنے مرکزی نقطے یعنی ہموار سطح پر لوٹ آتا ہے۔ تو چلیے 2 نمبر والا بھی سوال آپ لوگ کا ختم ہو گیا ہے۔ اب کوشچن بچا ہے 5 نمبر والا کوشچن، جو امپورٹنٹ کوشچن ہوگا وہی کرائیں گے کیونکہ ویڈیو لمبا ہو گیا ہے۔ جو امپورٹنٹ کوشچن ہے اس کو ہم کور کر دیتے ہیں۔ 1 منٹ۔ تو پہلا سوال کیا ہے؟ دیکھیے، وزیر اعلیٰ نے انشائیہ کے لیے کن کن باتوں کو ضروری قرار دیا ہے؟ مطلب آپ کا مصنف جو ہے آپ کے چیپٹر کا وزیر اعلیٰ، اس نے کن کن باتوں کو ضروری قرار دیا ہے انشائیہ کے لیے؟ تو آپ کو کس طرح سے لکھنا ہے؟ پہلے آپ لوگ سن لیتے ہیں، اس کے بعد آپ لوگ غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا، اور جب سمجھ لیجیے گا تو آپ 100% خود سے اپنے بھاشا میں ایگزام میں لکھ کر آ جائیے گا۔ بس آپ کو لکھنا آنا چاہیے۔ اور اگر آپ کو لکھنا نہیں آ رہا ہے، مطلب بہت کم لکھنے آتا ہے، زبانی نہیں لکھ پاتے ہو، تو کوئی دقت نہیں ہے، آپ اس کوشچن کو اتاریے، اس کے بعد اس کوشچن کو پڑھیے، اور جب یاد ہو جاتا ہے تو پھر آپ اپنے سے خود سے اس کوشچن کو لکھیے۔ ابھی بھی آپ کے پاس 8 مہینہ، اگر آپ لوگ ریگولر ایسے کرتے ہیں تو 100% آپ کو لکھنا بھی آ جائے گا اور پڑھنا تو آتا ہی ہے۔ تو جواب اس طرح آپ کو لکھنا ہے۔ جواب: وزیر اعلیٰ نے اپنے مضمون انشائیہ کے ذریعہ انشائیہ کے خد و خال اور حد متعین طے کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے، اور انشائیہ کی جامع تعریف کرنے سے قبل انہوں نے دشواریوں کا بھی ذکر کیا ہے جو انشائیہ کی تعریف کی راہ میں حائل ہے۔ چنانچہ وزیر اعلیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح افسانہ یا ناول کے لوازمات اور معروضی انداز میں پیش کیا جاتا ہے، انشائیہ کے لیے بھی وہ طریقہ کار ممکن نہیں ہے۔ مطلب کیا کہا جا رہا ہے؟ وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں، وزیر اعلیٰ فرماتے ہیں، مطلب وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں جس طرح افسانہ اور ناولوں کے لوازمات، مطلب بات جو ہے معروضی انداز میں پیش کیا جاتا ہے، انشائیہ بھی اس طرح سے کیا جا سکتا ہے، مطلب اس کے لیے کوئی غیر ممکن نہیں ہے۔ اس لیے مضمون نگار نے انشائیہ میں بھی ایک ساتھ کئی باتوں کی نشاندہی کیا ہے۔ تو وزیر اعلیٰ نے ادب کے دیگر نثری صنف اور فنی پیراویوں سے انشائیہ کی امتیاز کے بحث میں اس صنف کے غیر رسمی طریقہ کار کا شگفتہ موڈ بطور ایک اضافی خوبی طنز و مزاح کے عناصر، اس میں آویژن نیازن کے استعمال کی حد فاصل جیسے امور کی وضاحت سے اس صنف میں خد و خال متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچھے انشائیہ میں عدم تکمیلات اور اختصار، تازگی، جدت اور خوشگوار سادگی جیسے عناصر کی آمیز لازمی طور پر ہونی چاہیے۔ مطلب وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں اچھے انشائیہ جو ہوتا ہے اس میں عدم تکمیلات، اختصار، تازگی، جدت اور خوشگوار سادگی جیسے بھی چیز ہونی چاہیے، مطلب ضروری ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے اپنے مضمون انشائیہ کیا ہے، وزیر اعلیٰ کا جو مضمون ہے انشائیہ کیا ہے، ان میں عناصر کی بحث سے یہ نتیجہ اقتضا کرتے ہیں کہ مذکورہ بالا عناصر کی شمولیت کے بعد ہی انشائیہ قارئین کو محسوس ہوتا ہے کہ اس نے چند لمحوں میں خط تعجب اور مسرت کی بہت سی منزلیں طے کر لی ہے۔ مطلب قارئین جب انشائیہ پڑھنے والا ہوتا ہے اس کو ایسا محسوس ہونا چاہیے کہ اس نے چند لمحوں میں کچھ نیا چیز، بہت جو آج تک ہم جانتے ہی نہیں، اس کو ہم خوشی سے اور پڑھ لیے۔ وہی بات کہا جا رہا ہے۔ چلیے امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ سوال نمبر 2 کیا ہے؟
انشائیہ میں تازگی سے کیا مراد ہے؟ یہ کیسے انشائیہ کا اہم عنصر بنتا ہے؟ مطلب انشائیہ میں تازگی سے کیا مراد ہے، یہ اگر آپ لوگ سمجھ لیتے ہیں تو یہ کوشچن بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اور جب سمجھ لیجئے گا تو آپ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو جواب، تازگی انشائیہ کا اہم ترین عنصر ہے۔ تازگی جو ہے انشائیہ کا بہت ہی اہم مطلب مین عنصر ہے۔ یہ ایک خصوصیت ہے جس کے بغیر کوئی بھی ادبی فن پارہ ترقی کے اعلیٰ مدارج تک نہیں پہنچ سکتا۔ مطلب یہ ایک خصوصیت ہے کہ جس کے بغیر بھی ادبی فن پارہ ترقی کے اعلیٰ مدراج تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن انشائیہ ہی ایسی صنف ہے لیکن انشائیہ جو ہے ایک ایسی صنف ہے جس میں تازگی کا مظاہرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ مطلب انشائیہ میں تازگی کا مظاہرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، مطلب تازہ بات ہوتا ہے، بلکہ انشائیہ میں تازگی کی کمی اس کو اپنے معیار سے نیچا گرا دیتی ہے۔ انشائیہ میں اگر تازگی کی کمی ہوگی تو اس کو انشائیہ کے نگار سے گرا دیتی ہے۔ تازگی سے مراد ہے اظہار و ابلاغ کی تازگی نہیں۔ تازگی سے مراد کیا ہے؟ اظہار و ابلاغ کی تازگی نہیں۔ اس قدر تازگی تو انشائیہ میں رہتی ہی ہے، مطلب اس قدر جو ہے تازگی انشائیہ میں رہتی ہی ہے۔ تازگی سے اصل مراد موضوع اور نقطہ نظر کا انوکھا پن ہے۔ مطلب تازگی سے اصل مراد کیا ہے؟ موضوع، مطلب موضوع کیا ہے، ٹائٹل کیا ہے، اور نقطہ نظر مطلب کس کے اوپر انشائیہ لکھا گیا، اور انوکھا پن، اور اس میں انوکھا چیز کیا ہے، جو قاری مطلب جو پڑھنے کو زندگی کی یکسانیت اور ٹھہراؤ سے اوپر اٹھا کر ماحول کا جسر جائزہ لینے پر مجبور کر دے۔ مطلب جو پڑھنے والے کو اپنے اوپر ماحول کا سر اٹھا کر جائزہ لینے پر مجبور کر دے۔ عام طور پر ہم لوگ زندگی کی مظاہرہ تو روزانہ دیکھتے ہیں، مطلب عام طور پر ہم لوگ تو زندگی کی مظاہرہ مطلب زندگی کیسے گزر رہی ہے سب دیکھتے ہیں روزانہ۔ اس قدر عادی ہو جاتے ہیں، مطلب اس کے زندگی دیکھنے کے اس قدر عادی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ان کے متوجہ کرنے سے پہلے انوکھے پہلو نظر ہی نہیں آتے، مطلب ان پر دھیان دینے سے پہلے ہمیں وہ انوکھی نظر ہی نہیں آتے، انوکھے بات۔ اور زندگی ہمارے لیے ایک کھلی ہوئی کتاب کا درجہ اختیار کر لیتی ہے، اور زندگی کیا ہے؟ ہمارے لیے ایک کھلی ہوئی کتاب کا درجہ اختیار کر لیتی ہے، جدھر چاہے چلے جاتی ہے۔ حالانکہ زندگی دامن میں ہر لمحے نئے نئے پہلو موجود ہوتے ہیں۔ حالانکہ زندگی کے دامن میں جو ہے ہر لمحہ نئے نئے پہلو موجود ہوتے ہیں۔ انشائیہ نگار کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ایک لمحہ کے لیے بھی روک کر زندگی کے عام مظاہرہ کے ایسے پہلو دکھاتا ہے جو ہماری نگاہوں کے گرفت میں بھی کبھی آیا نہیں۔ مطلب کیا ہے؟ انشائیہ نگار کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ایک لمحہ کے لیے بھی روک کر مطلب وہ ہمیں ایک لمحہ کچھ سمے کے لیے روک کر زندگی کے عام مظاہرہ مطلب زندگی کا جو عام مظاہرہ کے ایسے پہلو مطلب جو سب دیکھتے ہیں لیکن اس میں بھی کوئی ایسا پہلو کو دکھاتا ہے جو ہماری نگاہوں کی گرفت مطلب ہمارے نگاہوں سے دور رہتا ہے یا کبھی آیا ہی نہیں۔ اس مقام پر انشائیہ لکھنے والے اور ایک غیر ملکی سیاح میں کافی مشابہت نظر آتی ہے۔ جس طرح ایک سیاح کو کسی نئے ملک کے بارے میں بہت سی انوکھی باتیں فوراً معلوم ہو جاتی ہیں، مطلب سیاح کو کیا ہوتا ہے؟ جس طرح سیاح جو ہوتا ہے اس کو کسی نئے ملک کے بارے میں بہت سی انوکھی باتیں فوراً معلوم ہو جاتی ہیں، اسی طرح ہمیں انشائیہ میں فوراً بہت ساری دوسری بات معلوم ہو جاتی ہے اگر انشائیہ ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ وطن کی نظروں سے اوجھل ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح انشائیہ نگاری زندگی عام مظاہرہ کو موضوع اور نقطہ نظر کی تازگی سے عام قارئین کو روشنائی کرا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تازگی کو انشائیہ کے اہم ترین عنصر میں شمار کیا جاتا ہے۔ امید ہے یہ کوشچن بھی آپ لوگ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سوال نمبر 3 آپ لوگ کا ہے، انشائیہ میں مزاح کی اہمیت ہے واضح کیجیے۔ مطلب انشائیہ میں جو مزاح مطلب ہنسی مذاق جو ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کو خلاصہ کیجیے۔ تو آپ لوگ پہلے سمجھ لیجئے گا تو 100% آپ لوگ سے اگر پوچھ دیا جائے گا تو آپ لوگ لکھ لیجئے گا۔ تو جواب، مزاح کا عنصر انشائیہ کے لیے ایک اضافی خصوصیت ہے۔ مزاح کا جو عنصر ہے مطلب جو یہ انشائیہ کے لیے ایک اضافی خصوصیت کا ہے، یعنی مزاحیہ انشائیہ کے لیے لازمی عنصر نہیں ہے، مطلب ہنسی مذاق جو انشائیہ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ مشرقی ادبیات میں بہت سے انشائیہ ہمیں ایسے بھی ملے ہیں جن میں خیال اور اسلوب کی تازگی ہی سب کچھ ہے، مطلب جن میں خیال اور اسلوب اصلیت کا تازگی ہی سب کچھ ہے اور مزاح کا عنصر بھی نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ہمیں مشرقی ادبیات میں بہت سارا انشائیہ دیکھنے کو ملے ہیں جس میں خیال، سوچ اور اس کے اسلوب اور اس کے حقیقت کی تازگی ہی ہم سب کچھ ہے، اور مزاح مطلب ہنسی مذاق کا کوئی جگہ نہیں ہے۔ لیکن انشائیہ اعلیٰ درجہ کا ہے، لیکن انشائیہ جو ہے بہت اعلیٰ درجہ کا ہے۔ پھر بھی یہ نقطہ قابل غور ہے جس میں انشائیہ میں طنز مزاح کا عنصر نمایاں طور پر رہتا ہے، مطلب تھوڑا بہت رہتا ہے۔
اس انشائیہ کا مزاج ہی بدل جاتا ہے، اس سے انشائیہ کا مزاج ہی بدل جاتا ہے، مطلب انشائیہ جب ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا ہنسی مذاق آ جائے گا تو انشائیہ کا مزاج ہی بدل جائے گا۔ اور انشائیہ نگار انکشاف ذات کے عمل کو چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے ایک منسخرہ کے طریقہ کو اپنا لیتا ہے۔ اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ طنز کی پیدائش کہاں سے ہوئی، مطلب طنز کی پیدائش جو ہے وہ ہوئی کہاں سے۔ طنز دراصل زندگی کی ناہمواریوں سے پیدا ہوتی ہے، طنز جو ہے زندگی کے ناہمواریوں سے پیدا ہوتی ہے، اور طنز نگاران ناہمواروں سے اوپر اٹھ کر بلندی سے آپ کو مخاطب کرتا ہے، جبکہ مزاح کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ مزاح نگار زندگی کی عمومی سطح سے نشیب میں ہوتا ہے اور وہاں سے آپ کو مخاطب کرتا ہے، جو چونکہ خود زندگی کے ناہمواریوں سے ہم آہنگ ہے کے لیے قدرتی طور پر اس کا رد عمل ہمدردی سے بھرا رہتا ہے، لیکن انشائیہ نگار ہموار سطح پر آپ سے مخاطب ہوتا ہے، آپ کے سامنے آتا ہے۔ انشائیہ نگار کے لیے طنز و مزاح کا استعمال شجر ممنوع نہیں، مطلب ضروری نہیں ہے، لیکن مزاح کا استعمال کر کے بھی ہنسی مذاق کا استعمال کر کے بھی انشائیہ نگار اپنے مرکزی نقطے کی طرف آ جاتا ہے، مطلب ہنسی مذاق کر کے بھی انشائیہ نگار جو ہے وہ اپنے مین پوائنٹ پہ آ جاتا ہے، لیکن مزاح نگار نشیب کے نقطے سے ایک قدم بھی نہیں جاتا، اس لیے کہ ذرا سی جب نبش مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ انشائیہ اور مزاحیہ مضمون میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، مطلب اس سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ انشائیہ اور مزاحیہ مضمون جو ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ مزاحیہ مضمون میں صرف ہنسی مذاق کی بات ہوتی ہے اور انشائیہ میں ایسا کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ امید ہے یہ کوشچن بھی آپ لوگ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اذان ہو رہا ہے، تھوڑا دیر کے لیے روک دیتے ہیں۔ تو اذان ہو چکا ہے، پھر سے ہم کلاس کو ریگولر کرتے ہیں۔ تو سوال نمبر 4 آپ لوگ کا ہے، درج ذیل اقتباس کا سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کیجیے۔ مطلب نیچے کچھ لائن دیا ہوا ہے، اس کو آپ اپنے کتاب کے حساب سے خلاصہ کیجیے۔ تو کیا لائن دیا ہوا پہلے وہ آپ لوگ پڑھ لیجیے، اس کے بعد یہ نمبر آپ کے 4 نمبر میں پوچھا جاتا ہے۔ یہ کوشچن کتنا نمبر 4 نمبر کا پوچھا جاتا ہے، جو آپ لوگ کو بنانا ہے۔ تو آپ لوگ اگر چیپٹر وائز کوشچن کرتے ہیں اور اس میں جتنا بھی تشریح دیا ہوا ہے اس کا ہم پورا کا پورا آپ لوگ کو بتائیں گے، اور جب آپ لوگ پورا کا پورا پڑھ لیجئے گا تو 100% آپ کا ایک بھی کوشچن نہیں چھوٹے گا ایگزام میں، اور جب ایک بھی کوشچن نہیں چھوٹے گا تو آپ 100 میں 90+ لا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ لوگ کو کرنا کیا ہے، بس میرے چینل پہ ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹہ کے بٹن کو دبا دیجئے، اور ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، آپ اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے۔ جتنا بھی آپ کا دوست کلاس 11 یا 12 میں ہے اور اس کا اردو ہے تو اس کو ضرور شیئر کیجئے گا اور اس کو بولیے گا پڑھنے کے لیے، کیونکہ ہم بہترین طریقے سے پڑھا رہے ہیں، اور جب آپ کو پڑھا رہے ہیں آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کے دوست کو بھی فائدہ ہوگا، اس لیے آپ لوگ شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ انشائیہ کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس موضوع کی مرکزیت تو قائم رہتی ہے، لیکن اس مرکز کا سہارا لے کر بہت سی ایسی باتیں بھی کہہ دی جاتی ہے جن کا موضوع سے کوئی گہرا تعلق نہیں ہوتا ہے۔ مطلب یہ لائن جو ہے آپ کے چیپٹر میں دیا ہوا ہے، کیا دیا ہوا ہے، انشائیہ کی امتیازی خصوصیت، خاص بات یہ ہے کہ اس موضوع کی مرکزیت تو قائم رہتی ہے، مطلب اس کا موضوع جو ہوتا ہے اس کی مرکزیت مطلب مین پوائنٹ جو رہتا ہے وہ تو قائم رہتی ہے، لیکن اس مرکزیت کا سہارا لے کر مطلب اس کا سہارا لے کر بہت ایسی باتیں بھی کہہ دی جاتی ہے جن کا موضوع سے کوئی گہرا تعلق نہیں ہوتا ہے، مطلب انشائیہ نگار جو ہے کچھ پر انشائیہ لکھ رہے ہیں، اگر آپ لوگ لائن بائی لائن ایکسپلیشن والا کلاس نہیں کیے تو آپ لوگ سے گزارش ہے آپ لوگ وہ کلاس کر لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو پورا چیپٹر سمجھ میں آ جائے گا، اور جب چیپٹر سمجھ میں آ جائے گا تو آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ تو جواب، تشریح پیش نظر اقتباس مشہور ناقد اور انشائیہ نگار وزیر اعلیٰ کے زیر نصاب مضمون انشائیہ سے ماخوذ ہے۔ مطلب کیا ہے، تشریح مطلب یہ لائن جو ہے پیش نظر، یعنی کہ ہمارے پیش نظر اقتباس مطلب فیمس اقتباس لائن جو ہے مشہور ناقد اور انشائیہ نگار مطلب فیمس ناقد اور انشائیہ نگار جو وزیر اعلیٰ ہے اس کا مضمون ہے انشائیہ سے۔ اس اقتباس میں مضمون نگار نے مطلب اس لائن میں مضمون نگار نے انشائیہ کی امتیازی خصوصیت بیان کرنے والے ہوتے ہوئے کہا ہے کہ ایک مقالے کی بنسبت انشائیہ کا ڈھانچہ زیادہ لچکدار ہوتا ہے۔ مطلب انشائیہ نگار جو ہے وزیر اعلیٰ وہ اس مضمون میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ انشائیہ کی امتیازی خصوصیت بیان کرنے والے ایک مقالے کی بنسبت مطلب مقالے کی
कंपटीशन कीजिएगा तो उसके ढांचा से ज़्यादा लचकदार होता है और इस मकाले की संगलाखी कैफियत मौजूद नहीं होती है। इसके अलावा वह इंशाइया में एक मरकज़ी ख्याल के बावसफ़ दलाइल का कोई बाज़ाब्ता सिलसिला कायम नहीं रहा किया जा सकता है। मतलब क्या कहा जा रहा है, इंशाइया में जो है एक मरकज़ी मतलब एक ही पॉइंट के दलाइल मतलब एक ही पॉइंट के दलील को बाज़ाब्ता सिलसिला कायम नहीं किया जा सकता है। मतलब उसमें मजमून बदल भी दिया जाता है, टाइटल जो होता है बदल भी दिया जाता है। और इंशाइया के मुताला के बाद ये महसूस होता है, और इंशाइया जब हम पढ़ लेते हैं, उसके मुताला कर लेते हैं, उसके बाद हमें ये महसूस होता है कि इंशाइया निगार ने मौजू के तरफ इन पहलू को उजागर किया। मतलब इंशाइया निगार जो इंशाइया लिखे है उसमें मौजू को इन पहलू को उजागर किया है जो इसके शख्सी रद्द अमल से असर पज़ीर थे। मतलब इंशाइया निगार जब इंशाइया हम लोग पढ़ लेंगे तो हमें ये महसूस होगा कि इंशाइया निगार जो है मौजू यानी कि टाइटल के उस सिर्फ पहलू को उजागर किया उस इंशाइया में जिसको शख्सी रद्द अमल मतलब हम लोग रोज़ के ज़िंदगी में अगर उसको ध्यान में देख ले, मुनफरद कैफियत का तगाज़ा ये था कि इंशाइया निगार उनको कारी तक पहुंचाने की कोशिश करता है। इंशाइया निगार जो है इंशाइया जो लिखते हैं उनको कारी तक मतलब पढ़ने वाले तक पहुंचाने की कोशिश करता है। इंशाइया में मौजू के सिर्फ चंद अनोखे पहलू पेश कर दिया जाता है। मतलब इंशाइया में मौजू के चंद अनोखे मतलब जो उसका टाइटल रहता है उसका कुछ अनोखा पहलू पेश कर दिया जाता है और इसके बहुत से पहलू तशना और नामुकम्मल रह जाते हैं। मतलब कुछ ही पहलू पेश किया जाता है और बहुत से ऐसे बात रहता है जो नामुकम्मल छोड़ दिया जाता है। उसके बाद जो पढ़ता है वो खुद से दिमाग लगाता है, सोचता है ये कैसे होगा क्या होगा। वही बात है, बुनियादी तौर पर इंशाइया लिखने वाले का मकसद कारी के गौर फिक्र के लिए रास्ता हमवार करता है। मतलब बुनियादी तौर पर इंशाइया लिखने वाला का मकसद क्या होता है, कारी यानी पढ़ने वाले को गौर फिक्र करके करके फिक्र करके ले रास्ता को हमवार करता है। मतलब जैसे हम इंशाइया पढ़ रहे हैं तो उसमें अगर पूरा बात लिख दिया जाएगा तो हम उसमें क्या गौर फिक्र करेंगे, पढ़ेंगे, हो गया। मतलब पूरा इसलिए नहीं किया जाता है क्या, ताकि कारी जो होता है इंशाइया पढ़ने वाले वो उसको पढ़े और उस पर गौर वो फिक्र करे। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन को आप लोग इम्पोर्टेंट समझ के याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, खाली जगह को कौसमीन में दिए गए अल्फाज से पुर कीजिए। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इसलिए ये सब क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। और सवाल नंबर 2 है, दर्ज झेल अल्फाज की जिनसियत जाहिर करते हुए जुमला बनाइए। ये क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है, हो सकता पहले के एग्जाम में पूछा जाता होगा इसलिए अभी भी किताब में है, लेकिन अभी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। सवाल नंबर 3 है, मंदरजेल वाहिद अल्फाज से जमा बनाइए। मतलब नीचे जो अल्फाज है उनसे जमा बनाने के लिए बोला जा रहा है। तो आप लोग क्लास 10th में एग्ज़ाम दिए होंगे तो इस तरह का 5 नंबर में पूछा था, लेकिन 12 में 5 नंबर में नहीं पूछता है। 12 में जो होता है ऑब्जेक्टिव में 2 या 3 क्वेश्चन रहेगा वाहिद से जमा वाला। तो किताब का जो वाहिद जमा 5-10 जो क्वेश्चन किताब के अंदर दिया रहता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग पूरा किताब का वाहिद जमा पढ़ लेते हैं तो आपसे बाहर कहीं वाहिद जमा पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 2-3 तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है और किताब में आपके इतना दे दिया है कि अगर आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा तो आपको एक भी नहीं छूटेगा। तो चलिए करते हैं। तो पहला अल्फाज क्या है, हद, दूसरा नक्श, तीसरा ज़ाबत और चौथा है मजहर और पाँचवा है सूरत। तो जवाब ऐसे लिखना है, अल्फाज और इधर जमा। ये तो आप लोग 10th में ऐसे लिखे होंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपको बस याद रखना है। तो हद का जमा हुदूद, ज़ाब्ता का जमा ज़वाबत, सूरत का जमा सूर और नक्श का जमा नकूस और मजहर का जमा मज़ाहिर। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 4 है, ज़िद बताइए, दर्ज झेल अल्फाज की ज़िद बताइए। तो ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है। तक 10th में वाइज जमा से भी 5 नंबर का रहता है और जिद आज़ाद से भी 5 नंबर, तो 10 नंबर तो यहाँ से आ जाता है। लेकिन 12 में ऐसा नहीं होता है, वाइज जमा से मात्र 1 या 2 या 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और जिद आज़ाद से भी वैसे ही 2 या 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग को बस याद रखना है। तो क्या अल्फाज है, ताज़ा, रोशन, हुस्न, कुफर, अर्ज, तरक्की। तो किस तरह से देखिए जवाब अल्फाज है, यह जो अल्फाज आप लोग का दिया हुआ है यहाँ पे अल्फाज लिखा हुआ है, उसके बाद उसका उल्टा। तो ताज़ा का क्या हो जाएगा उल्टा, बासी, हुस्न का क़ुबह, अर्ज़ का समा, रोशन का तारीख और कुफ्र का ईमान, तरक्की का तंजीली। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। हो सकता है तो आप लोग इसको और इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ताकि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप लोग अगर रोज़ इसको रिवाइज कीजिएगा तो 100% ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा और ये क्वेश्चन पूछता ही है इसमें से।
اگلا کوشچن ہے مندرجہ الفاظ کے مترادف لکھیے. مترادف لکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو اس طرح سے دیکھیے صورت کا مترادف کیا ہوگا؟ شکل. شکل و صورت. تاریخ. تاریخ کا اندھیرا. علیحدہ کا الگ. ڈھانچہ کا بناوٹ. سیاہ کا سروا. مترادف مطلب ایک جیسا. شکل و صورت. تاریخ اندھیرا. علیحدہ الگ. ڈھانچہ بناوٹ. سیاہ صحرا گرد. امید ہے یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب اگلا چیپٹر آپ کا ہے ہجرت، جو ایک انشائیہ ہے. ابھی تک تو ہم لوگ پڑھ رہے تھے مضمون میں انشائیہ پڑھ رہے تھے، لیکن اگلا چیپٹر ہی آپ کا ہے ہجرت، جو ایک انشائیہ ہے. تو اس کو ہم پہلے لائن بائی لائن ایکسپلیشن کرا چکے ہیں. اگر آپ لوگ وہ والا کلاس نہیں کیے تو وہاں جا کر آپ لوگ کر لیجیے گا، تو آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا کوشچن آنسر. اس کے بعد ہم لوگ اس کا آبجیکٹیو کوشچن بھی کرا دیے، اس کے بعد بھی یہ آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو کوشچن آپ کو کور کریں گے. اگر ابھی تک آپ لوگ ویڈیو کو لائک نہیں کیے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آج کا کلاس کیسا لگا. تو چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. السلام علیکم.